वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो बनाएंगे इस्लाम औरत के बारे में, उसको प्रिपरेशन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग की मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग नहीं जुट रहे हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, और गवाह बना लो अपने मर्दों में से दो को। रिजाल से मुराद मर्द, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, इसलिए कि इसके बाद आगे आ रहा है फइल्लम यकुल रजुलैन फरजुलुन व इम्राअतान मिम्मा तरदौन मिनश शुहदा, कि अगर दो मर्द दस्तयाब ना हो तो फिर एक मर्द और दो औरतें उनमें से कि जो तुम्हें पसंद हो, जिनके ऊपर एतमाद हो, जिनके खौफ खुदा पर, तकवा पर, दयानत पर, अदल पर, इंसाफ पर तुम्हें एतमाद हो। तो यहाँ शहीदैन मिन रिजालिकुम, यहाँ एक बहस है कि आया गुलाम की जो है गवाही इसमें काबिल कबूल है या नहीं। तो इसमें अगरचे बहुत से फुकहा कहते हैं कि चूंकि सिर्फ रजुल का लफ्ज आया है, मर्द हो चाहे वो गुलाम हो और चाहे वो आज़ाद हुर हो, लेकिन यह कि इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी ये दोनों इस पर मुत्तफिक है कि नहीं, जो गुलाम है उसकी गवाही नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि उसकी हाजिरी जो है वो मौकूफ है उसके आका की इजाजत पर। आगे चलकर आएगा वला या बशाहिदुन, जब वो बुलाया जाए तो शुहदा जो है, वला या बशुहदा इज़ा मा दुउ, जब उन्हें गवाही के लिए बुलाया जाए तो वो इनकार ना करें, उन्हें हाजिर होना होगा। लेकिन जाहिर बात है कि गुलाम जो है वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता, वो तो अगर उसका आका इजाजत देगा तो जाएगा, वरना नहीं जा सकता। लिहाजा ये तकलीफ जो है शरी, ये जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तकलीफ के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से गुलामों को आज़ाद कर दिया गया। ये जो होंगे गवाह दो मर्द होंगे आज़ाद। फ़इल्लम यकूना रजुलैन फ़रजुलुन व इम्राअतान मिम्मन तरदौन मिनश शुहदा, तो फिर अगर न हो दो मर्द तो एक मर्द और दो औरतें जो भी तुम्हारे पसंदीदा हो, जिन पर तुम एतमाद कर सकते हो, जिन पर तुम्हें वसूख हासिल हो। ये है जरा वो बारीक मसला जिस पर आजकल बड़ा शोर दुनिया में होता है, और हमारी जो वीमेन लिब और जो फेमिनिज्म की मूवमेंट्स है उनकी तरफ से बहुत शोर मचाया जाता है कि ये क्या है, एक औरत जो है उसकी गवाही जो है वो आधी हो गई, दो औरतों की गवाही मिलकर एक मर्द की गवाही की कायम मुकाम बनती है। तो अगर ये बात अपनी जगह पर सही है कि खुदा पंज अंगुष्ठ यकसा न कर, न हर जन जनस्तो न हर मर्द मर्द, न तो हर मर्द ही मर्द होता है। ऐसे भी होते हैं कि जो मर्द तो है लेकिन जनाना सिफात के हामिल है, और ऐसी औरतें भी होती हैं, हर औरत औरत नहीं होती कि है तो औरत, लेकिन ये कि वो बहुत से मर्दों को के ऊपर जो है वो भारी हो जाए। पहलवान औरत हो, हर तरह के जो है आपको एक्सेप्शंस मिल जाएंगी। अभी जो कुछ ओलंपिक्स के अंदर हो रहा है, कैसी कैसी पहलवान औरतें वहाँ पे आपकी भी नजर पड़ी होगी। तो इस हवाले से न हर जन जनस्तो न हर मर्द मर्द, खुदा पंजनगुश यकसा न कर। लेकिन एक बात यह कि अपनी जगह पर जो स्टैटिस्टिक्स है उसके हवाले से फिजियोलॉजी ने, एनाटॉमी ने अव्वल तो यह साबित किया है कि अपने जिस्मानी साख्त के एतबार से मर्द और औरत बराबर नहीं है। आमतौर पर औरत का साइज मर्द से छोटा है, दिमाग का वजन एवरेज औरत के दिमाग का मर्द के दिमाग से कम है, मुख्तलिफ एतबारात से। और फिर यह कि हमें मालूम है कि औरत में असल हुस्न उसकी नज़ाकत है, मर्द में उसका हुस्न उसकी जो है कुव्वत है। मर्द के लिए हमारे एक प्रोफेसर एनाटॉमी के होते थे, वो ये कहा करते थे कि मर्द को, यानी मिसाली मर्द के लिए अगर लफ्ज आएगा देव देव कामत इंसान, ये गोया कि एक बहुत जबरदस्त इंसान मर्द जो है। और औरत के लिए परी, वो तो नाजुक हो, नर्मो नाजुक हो, तो जाहिर बात है कि वो औरत का हुस्न है उसके अंदर। इस हवाले से ये बराबरी का जो भी दुनिया में दावा किया जाता है, अगरचे इस्लाम ने बराबरी दी है, बराबरी दी है एक तो इस एतबार से कि एज ह्यूमन बीइंग्स दे आर इक्वल, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई इंफीरियर नहीं, कोई सुपीरियर नहीं। उनकी शराफत जो है, शरफ इंसानियत में बराबर की शरीक है, एहतराम इंसानियत में बराबर की शरीक है। बाद एतबार से ऊंच नीच की है तो उसमें भी कंपनसेशन है। कानूनी एतबार से बाप के हुकूक ज्यादा कर दिए गए, सेपरेशन हो जाएगी तो औलाद असल में तो बाप की होगी और बाप ही की तरफ मंसूब होगी, इब्ने फला ही रहेगा, वो इब्ने माँ की तरफ तो कभी उसका जो है वो हवाला नहीं दिया जाएगा। लेकिन यह है कि खिदमत के मामले में माँ को 3 दर्जे मुकद्दम कर दिया और जन्नत को बताया कि वो माओ के कदमों के तले है। इस सवाल से उसके अंदर जो है रेसिप्रोकल जो है कंपनसेशन रखी गई है शरीयत के निज़ाम में। लेकिन इस खास मामले में जो गवाही का मामला है, इसमें जो मेरी एक सोच है वो ये है दर हकीकत
کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو جو بنایا ہے تو اس میں جو نیچرل نظام رکھا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو ہمیشہ نمبر 2 کا رول پلے کرنا ہوگا. الرجال قوامون علی النساء. ظاہر بات ہے کہ ہر مرد کی بھی ضرورت ہے کہ اس کی شادی ہو، ہر عورت کی بھی ضرورت ہے کہ اس کی شادی ہو. مرد بھی نامکمل ہے اور عورت بھی مکمل ہے بغیر شادی کے. دونوں کا ازدواج ہوتا ہے تو اس سے آگے نسل چلتی ہے، دونوں کے اپنے فطری تقاضوں کی تکمیل ہوتی ہے. اس حوالے سے لیکن دونوں مل کر جب ایک خاندان بنائیں گے تو یہ ایک ادارے کی شکل میں ہے، اور ادارے میں ظاہر بات ہے کہ 2 سربراہ ادارے کے نہیں ہو سکتے کہ جن کے اختیارات بالکل مساوی ہوں. وہ تو پھر ادارہ جو ہے اس کی جو فاتحہ پہلے ہی پڑھ لیجئے، جس میں کہ 2 جو ہے سربراہ بالکل برابر کے اختیارات والے ہوں. اسی کو قرآن مجید بطور دلیل توحید کے لیے لایا ہے کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتے لفسدتا، تو فساد رونما ہو چکا ہوتا. یہ نظم جو ہے جو یہاں پر قائم ہے اور جس طریقے سے کائنات چل رہی ہے، اب 2 خدا ہیں اور دونوں کی اپنی اپنی مرضی ہے، کوئی اس طرح چلانا چاہتا ہے کوئی اس طرح چلانا چاہتا ہے، تو دنگا فساد جو ہے وہ ہوگا. لہذا خاندان کے ادارے میں سربراہ کی حیثیت مرد کو دی گئی. الرجال قوامون علی النساء. اب ظاہر بات ہے کہ جب عورت کو نمبر 2 کا رول پلے کرنا ہے، اور اس میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نمبر 2 پر ہوتا ہے اسے کچھ صدمے برداشت کرنے پڑتے ہیں. اسے یہ یقین ہے کہ میری رائے صحیح ہے، جو نمبر 1 ہے جو بات کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. چاہے آپ ایک ادارے میں ہیں، عورت اور مرد کو چھوڑ دیجئے، آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ایک پریزیڈنٹ ہے، آپ کو یقین ہے کہ آپ جو رائے دے رہے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے اس فرم کے لیے یا اس انجمن کے لیے یا اس ایسوسی ایشن کے لیے، اور جو صدر بات کہہ رہا ہے پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. لیکن آپ کو ماننی پڑے گی صدر کی بات. تو گویا کہ ایک طرح کا صدمہ لینا پڑتا ہے. شاک ایبزاربرز ہونے چاہیے. جیسے گاڑی میں شاک ایبزاربرز نہ ہو تو پھر جس طریقے کی جمپ وہ لے گی ہو سکتا ہے کہ آپ کی گردنیں ہی ٹوٹ جائیں. شاک ایبزاربر کیوں رکھے جاتے ہیں؟ تاکہ وہ شوق کو اپنے اندر جذب کر لیں اور وہ سواریوں کو اتنا محسوس نہ ہو. تو یہ جو نمبر 2 کو، یہ ٹھیک ہے کہ اگر عورت قائل کر لے اپنے شوہر کو، بیوی جس طریقے سے بھی ہو، اپیل سے، دلیل سے، اور جو بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ذرائع ان سے وہ اپنے شوہر سے اپنی بات منوا لے، فبیا. لیکن فرض کیجئے شوہر اڑ گیا، نہیں یہ بات تو یوں ہوگی، تو اب ظاہر بات ہے فرض کے، اور وہ کوئی حرام شے نہیں ہے، مباحات کے درمیان فیصلہ ہو رہا ہے. عورت بھی جو کچھ کہہ رہی ہے وہ مباح ہے، حلال ہے، جائز ہے. مرد جو کہہ رہا ہے وہ بھی مباح ہے، جائز ہے. بچی کے رشتے کا معاملہ ہے، ماں کہیں چاہتی ہے، باپ کہیں چاہتا ہے، دونوں جگہ جو ہے فرض کیجئے کہ برابر معاملات ہیں. تو اب کس کی بات چلے گی؟ ظاہر بات ہے کہ باپ کی بات چلے گی. اس حوالے سے عورتوں کو جو صدمہ پہنچتا ہے، شوق، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے والو رکھا ہے، نسیان. نسیان مردوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی ہے. یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اگر یہ نسیان کا سیفٹی والو نہ ہو تو زندگی اجیرن ہو جائے، ناممکن ہو جائے. کل فرض کیجئے آپ کے نہایت عزیز جو ہے، بلکہ فرض کیجئے آپ کا چہیتا اکلوتا بیٹا کل فوت ہوا ہے. اب اس کا صدمہ ہے. کیا یہ صدمہ 1 سال تک رہے گا؟ اگر رہے اسی شدت کے ساتھ تو آپ زندہ کیسے رہیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ آپ بھولیں اس کو. یہ صدمہ جو ہے تبھی اس کے اثرات آپ پر کم ہوں گے. نسیان اس اعتبار سے انسان کی ایک ضرورت ہے، یہ سیفٹی والو ہے کہ اس کے ذریعے سے جو صدمات ہیں ان کا جو بھی ایک اثر ہوتا ہے فوری طور پر وہ کم ہوتے ہوتے پھر آدمی بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے آیا گیا معاملہ ہو گیا، جو ہونا تھا سو ہو گیا. لیکن فوری صدمہ جو ہوتا ہے اگر وہ برقرار رہے تو یہاں پہ کوئی شخص زندہ نہ رہ سکے. تو چونکہ ویسے تو مردوں کو بھی صدمے ہوتے ہیں، عورتوں کو بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ معاملہ چونکہ عورت کا مسلسل رول نمبر 2 کا ہے، لہذا اس کو تو مسلسل یہ شوقس جو ہیں وہ برداشت کرنے ہوں گے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ سیفٹی والو زیادہ رکھ دیا ہے. ایک توجیہ کی ہے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے بھی، ویسے وہ بھی اچھی توجیہ ہے، انہوں نے اضافہ کیا ہے میرے اس فکر پر، اور وہ یہ ہے کہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جذبات کا پہلو زیادہ غالب رکھا ہے. اب ظاہر باتیں سے بچوں کو پالنا ہے، پرورش کرنا ہے، یہ جذبات ایموشنز جو ہیں عورت میں زیادہ ہوتے ہیں، مرد کے اندر انٹلیکٹ زیادہ ہوتا ہے آن دی ایوریج. یہاں بھی بات وہی کہنی پڑے گی کہ نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد، لیکن یہ کہ آن دی ایوریج یہ کہ عورت کے اندر ایموشنز کا، جذبات کا پہلو غالب ہے، اور مرد کے اندر انٹلیکٹ کا، فیصلے کا، ٹھنڈے دماغ، دل و دماغ سے سوچ کر فیصلہ کرنے کا غالب. اس حوالے سے بھی عورت کے اندر پھر نسیان کا پہلو زیادہ ہو جاتا ہے. لہذا یہاں پر ایک مرد اور 2 عورتیں یا 2 مرد،
اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ 4 عورتوں کی گواہی کافی نہیں ہوگی، ایک مرد کا ہونا لازم ہے. ایک مرد، البتہ ایک مرد کے قائم مقام 2 عورتوں کی گواہی ہو جائے گی. اور اس کے بعد اس کی حکمت بیان کر دی، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر بھول جائے، بھٹک جائے، اسے پوری طرح یاد نہ رہے کیا بات طے ہوئی تھی، کیا بات تھی، تو یہ کہ دوسری اس کو یاد کرا دے. اس حوالے سے یہ کہ دونوں مل جل کر. فرینڈس کتنا اچھا ڈاکٹر ہجرال نے کتنی بڑھیا سے بتائیں ویڈیو کے مادھیم سے، کتنا اچھا سے مطلب ایک بتائیں کہ سن کے ہر کسی کے اندر وہ ایک چیز ہوتی ہے، ہر کسی کے اندر ایک دکھ ہوتی ہے. سچ میں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ عورت مرد کو جو بنایا ہے، تو سچ میں ہر گھر میں ہوتی ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی ہونے کے بعد بہت ساری ایسے ہی پریشانی آ جاتی ہے کہ جو ہر آدمی میں عورت میں بنتی نہیں ہے، پڑتی نہیں ہے. ہر جگہ مطلب ایسے سمے آ جاتا ہے کہ دونوں کے آپس میں لڑنا پڑتا ہے، تو کس طریقے سے ان کو رہنا چاہیے. تو یہ بتائے ہیں اس میں کہ مطلب عورت جو ہوتی ہیں تو کتنے مطلب ان کے اندر بھگوان مطلب اللہ تعالیٰ ایسے چیز بنا دیے ہیں، ایسے چیز ڈال دیے ہیں، شکتی اتنے زیادہ ڈال دیے ہیں کو کچھ بھی ہوتا ہے تو جھیل لیتی ہیں. اپنے 4 بچوں کو، چاہے 5 بچوں کے، چاہے 2 بچوں کو، چاہے 3 بچوں، جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ان کو اچھے سے عورت پال لیتی ہیں. چاہے جیسے بھی اپنے سمے کے دیکھ کے سمے کے انوسار سے جیسے بھی ہوتا ہے محنت کرتی ہے، اپنے بچوں کے پال لیتی ہے. تو سچ میں آدمی جو ہوتے ہیں تو بھی کرتے ہیں، تو تھوڑا کیا ہوتا ہے آدمی جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹھنڈے دماغ کے ہوتے ہیں اور زیادہ سوچتے ہیں، سوچ بچار کے کوئی فیصلہ لیتے ہیں. عورت تھوڑا جلدی بازی میں کر دیتی ہیں، وہ تھوڑا زیادہ ایموشن ہو جاتی ہیں، روتی ہیں، تھوڑا ان کو زیادہ درد جلدی محسوس ہو جاتا ہے. آدمی کی بھی ہوتا تھا، آدمی اندر اپنے درد کو دبا لیتے ہیں، روتے بھی ہیں تو حاضر نہیں کرتے ہیں، اپنے اندر رو کے رہ جاتے ہیں. ہر گھر میں مطلب ایک پریشانیاں ہوتی ہے، ہر گھر میں یہ سب چیز چلتی ہے. تو یہ بتائے ہیں ویڈیو کے مادھیم سے کہ مطلب کیسے رہنا چاہیے. گواہی کے بارے میں بولے ہیں کہ مطلب 2 عورت اگر جاتی ہیں، چاہے 4 عورت جاتی ہیں، کوئی مطلب ایسی چیز آ جاتی ہے کورٹ کچہری کے معاملے میں، چاہے مطلب آپس میں لین دین کے معاملہ ہوتا ہے، تو خالی عورت کی گواہی کو نہیں مانا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کی بھی لاؤ تبھی گواہی جا کے مانا جائے گا. تو وہاں پہ سچ میں ایک آدمی کی بھی ہونا بہت ضروری ہوتی ہے. تو سچ میں یہی بات ہے کہ کتنا اچھا لگتا ہے نا، ہر چیز سے سچ میں بہت زیادہ سیکھ مل جاتی ہے، نالج مل جاتی ہے. تو سچ میں بات تو بالکل جائز ہے. جو عورت ہوتی ہے تو بہت سہنشیلتا سے رہتی ہیں، اپنے بچوں کے پریوار کو کیسے دیکھ بھال کر لیتی ہیں. آدمی بھی کرتے ہیں تو تھوڑا وہ سمجھداری سے کرتے ہیں، ٹھنڈے دماغ سوچتے ہیں، وچارتے ہیں. تو یہی ویڈیو کے مادھیم سے بتائے ہیں، سمجھائے ہیں. سچ میں مجھے بہت اچھا لگا، بہت پیارا لگا دیکھ کے. ہر چیز سے دیکھتے ہیں تو سیکھ مل جاتی ہے، نالج مل جاتی ہے. آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھتا ہے تو ان کے لیے بھی یہ دیکھ کے تھوڑا سے جوش آ جاتی ہے، مطلب جذبہ آ جاتی ہے کہ ہم کو کیسے رہنا چاہیے، کیسے چلنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. بہت ایسے لیڈیز ہیں کہ ان کو زندگی میں جینس نہیں ہے، بہت جینس ہیں کہ ان کی زندگی میں عورت نہیں ہے، شادی شدہ ہوتے ہیں، بیچ میں ان کی جو جوڑا ہوتا ہے کہیں مطلب عورت کی کچھ ہو جاتا ہے، چاہے آدمی کچھ ہو جاتا ہے، تو اکیلے گزارنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے. تو اس ویڈیو سے کیا ہوتا ہے تھوڑا سیکھ مل جاتی ہے، نالج مل جاتی ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا، بہت پیارا لگا. فرینڈس آپ لوگ بتائیے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیجیے گا، بیل آئکن پہ کلک کر دیجیے گا. آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو ملتی رہے گی. پلیز سپورٹ کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بائے بائے فرینڈس.